अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरी यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफियात भरे लम्हात में से कुछ वक्त निकाल कर नावल को पढ़ रहे होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से करती हूँ शुक्रिया अदा। और जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही छोटी सी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाएं, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। उसके अलावा अगर एपी पसंद आए तो एपी को लाइक किया करें, कमेंट करते अपनी राय का इजहार किया करें। और उसके बाद जैसा कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं दोनों नावल को एक साथ कंटिन्यू करूं, और मैंने 2 दिन पहले एपी दी, लेकिन आप लोगों का इतना ठंडा रिस्पांस दे के सच्ची में मेरा दिल नहीं किया एपी देने का। वरना कल मैंने सज़ाए इश्क की एपी देनी थी, लेकिन जो हालात थे आप लोगों के इश्क दे निगाही अव्वल की एपी पर, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था लिखने का। लेकिन मुझे लगा कि जो लोग अपने इतने तकरीबन मसरूफियात भरे लम्हात से कुछ वक़्त निकालते हैं एपी पढ़ने के लिए, उनके साथ मैं बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। सो मैंने सोचा कि नहीं भाई, आज इंशाल्लाह ज़रूर मैं एपी दूंगी। और ये एपी जो है ये जितने भी मेरे रेगुलर पढ़ने वाले हैं उन तमाम लोगों के नाम है। सो मैं किसी एक का नाम मेंशन नहीं अंदर कर सकती, वरना मुश्किल हो जाएगी। और इतने सारे लोगों के नाम मुझे याद नहीं है ना, मतलब पता है कि कौन कौन वो लोग हैं जो पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं जो मुसलसल कमेंट्स करते हैं, उनके नाम थे मेरे ज़हन में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर उनका नाम मेंशन करूँगी तो बाकी जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए जितने भी मेरे तकरीबन रेगुलर व्यूज़ आते हैं उन सभी के नाम, जो लोग रोज़ाना पढ़ते हैं वो अभी समझ गए होंगे कि ये एपी उन्हीं के नाम है। अभी हम जल्दी से चलते हैं एपी की तरफ और एपी को करते हैं रीड। वैसे तो आज की एपी थोड़ी शॉर्ट है क्योंकि ये सीन ही तकरीबन इतना बनता है। जो नेक्स्ट एपी है उसमें है फिर से कुछ आप लोगों के लिए सरप्राइज़। तो वो कौन सा सरप्राइज़ होगा, कैसा होगा, क्या होगा, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपी में ही पढ़ेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे अब दोबारा नेक्स्ट एपी जो है वो देनी चाहिए इश्क द निगाह अव्वल की, क्योंकि जब भी मैं उसे देती हूँ तो आप लोग इतना ठंडा ठंडा रिस्पांस करते हैं। अगर तो आप लोगों को उसकी एपी चाहिए तो कमेंट कर दें, क्योंकि उसका भी माजी हो चुका है ख़त्म। थोड़ा सा रहता है इफ़ारिश की जहाँ पे शादी तक तो तकरीबन हो चुका है, लेकिन उसकी वापसी रहती है। उसके बाद उन लोगों का भी हाल स्टार्ट हो जाएगा। इस नावल में भी हाल वापस आ चुका है, माजी तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो गया, कुछ थोड़ा सा हिस्सा रहता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एक साथ ख़त्म होता जाएगा। उसके अलावा मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम लोग जब वॉइस के साथ में यानी एपी को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा इरिटेट होता है। तो मैंने कितनी दफ़ा कहा है आप लोगों से कि इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर दें, या फिर आप लोग आवाज़ के साथ सुन लिया करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आवाज़ के साथ सुनना नहीं पसंद करते, तो आप लोगों के लिए यही हाल है कि आप लोग प्लीज़ वॉल्यूम से जाके आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया करें। आराम से अपनी एपी पढ़ने के बाद दोबारा वॉल्यूम को ऑन कर लिया करें, ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका होता है। लेकिन भाई आप लोग फिर वहीं पे जाके मैसेज करते हैं, तो मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आवाज़ ना हो तो आप सभी लोग जानते होंगे कि चैनल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, जो मैंने कुछ एपी दी थी आवाज़ के बिना उनकी वजह से। अभी आवाज़ देना मजबूरी है। आप लोग आई होप मेरे इस मजबूरी को समझेंगे, एपी को इंजॉय करें, दुआ में याद रखें। अभी हम चलते हैं नावल की तरफ। सज़ाए इश्क एपी नंबर 186, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। अफनान जा चुका था, सच जानने के बाद सभी ट्रांस की कैफियत में थे। इंशाअल्लाह अफ़ी जल्द वापस आएगा। बदन गुलबर को बाजू के घेरे में लेते कहा तो उसने भीगी पलकों से सर हिलाया। दिन से शाम हो चुकी थी। याशा कॉलेज से सीधी घर
جا چکی تھی، اس کے کئی سارے میسج تمکن کو آ چکے تھے۔ ارحا بچے، میں جانتی ہوں تم بہت بہادر ہو، مگر یہ 3 سال آسان نہ ہوں گے تمہارے لیے۔ اماں جان، افنان نے جو کیا مجھے اس پر فخر ہے۔ میں اس کی کمزوری نہیں، طاقت بھنتے اس کے ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوں۔ آپ میری فکر نہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ابھی آرام کریں۔ ارحا نے گل کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے کمبل ٹھیک کیا۔ یہ سفر مشکل تھا، مگر وہ جانتی تھی جلد افنان اس کے ساتھ ہوگا۔ برہان، بدر اور شہداد رات گئے اسٹڈی روم میں کام کر رہے تھے، جبکہ زرحان اور تمکن گھر چلے گئے تھے۔ باسق زہدی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی اور یاشا بھی 2 مرتبہ زر کو کال کر چکی تھی کہ بھیو کب آئیں گے، اس لیے وہ کھانے کے بعد چلے گئے۔ زرحان نے تو تمکن سے کہا تھا وہ رکنا چاہے تو رک جائے، مگر قائلہ نے بیٹی سے کہا تھا وہ اپنے گھر جائے۔ وہ کل رات سے یہاں تھے، اب ہر روز تو وہ بیٹی کو یہاں روک نہیں سکتی تھیں۔ اس کا اپنا گھر تھا، اپنی ذمہ داریاں تھیں، اور بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ تمکن زر کے ساتھ چلی گئی، جبکہ نمش، ہیزل اور انجشا بھی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ ارحا گلابر کے پاس تھی۔ قائلہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں نماز کے بعد سے اپنے کمرے میں تھیں۔ ہیزل، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ بدر کو حیرت ہوئی۔ ہیزل کو جاگتا پا کر وہ ونڈو سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں گم تھی۔ جتنے سچ آج سامنے آئے تھے انہوں نے سبھی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ سبھی کے لب خاموش تھے، سبھی کے دماغ برہان کی باتوں میں گم تھے۔ جو کچھ انہوں نے سہا تھا وہ سوچتے سبھی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ تو ان حالات سے گزرے تھے، سبھی کے دل اداس تھے۔ سنی یا اس کے جیسے بچوں کا سوچتے۔ شاید آج نیند سبھی کی آنکھوں سے دور تھی۔ بدر، ان بچوں کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا، اس میں بسنے والے لوگ جگہ جگہ پر طاق لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم کتنے قسمت والے ہیں جن کے پاس ماں باپ ہیں، اپنے ہیں، مگر پھر بھی ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں دنیا کی ہر سرد و گرم سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں، اس معاشرے میں چھپے اچھائی کا نقاب لگائے درندوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہر چیز ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے، پھر بھی ہم کتنے ناشکرے ہوتے ہیں۔ مگر ان بچوں کا سوچیں جنہیں اس دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس دنیا سے لڑنا پڑتا ہے۔ بدر، میں جب بھی سوچتی ہوں ان بچوں کے بارے میں جن پر وہ قیامت خیز لمحات گزرتے ہیں، جو ان سے ان کی معصومیت کو چھین لیتے ہیں، تو میرا دل کانپ جاتا ہے، روح نکلنے لگتی ہے۔ ان درندوں کی سزا موت سے بھی بدتر ہونی چاہیے، جسے دیکھتے ان کی روح بھی کانپ جائے۔ میری بس یہی خدا سے دعا ہے، وہ ہر قدم پر برہان لالا کی حفاظت فرمائے، انہیں ان کے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہیزل نے سچے دل سے کہا آمین۔ بدر نے اس کی بات پر کہا، اور سوری، وہ کس لیے؟ میں نے آپ کی قابلیت پر سوال اٹھایا، مگر میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، میں تو بس وہ نادم تھی۔ جانتا ہوں تمہیں افنان اور ارحا کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے ایسے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر افنان اتنی آسانی سے باہر آ جاتا تو انہیں شک ہو جاتا کہ جو ثبوت دیے گئے تھے وہ جھوٹے تھے، اور پولیس میں بھی کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کھیل کو ابھی جاری رکھنا ہے تاکہ وہ نام و نہاد محب وطن سامنے آ جائیں۔ کہتے بدر کے چہرے پر تلخی تھی۔ خیر، انشاءاللہ جلد افنان باہر ہوگا، مگر ابھی کچھ ٹائم تک اسے وہاں رہنا ہوگا۔ بالکل، آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ بدر کے سینے پر سر رکھ گئی۔ بدر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گیا۔ اور ابھی بہت وقت ہو چکا ہے، چلو آرام کرو۔ وہ اسے لیے بستر پر آیا۔ ہیزل اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ کل صبح انہیں گاؤں کے لیے نکلنا بھی تھا، کچھ ہی دیر میں۔ بدر کی محفوظ پناہوں میں ہیزل گہری نیند میں چلی گئی۔
تو بدر نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ بوجھ آج بھی اس کے سینے پر تھا کہ اس دن اگر جلدی پہنچ جاتا تو خمان زندہ ہوتا۔ برہان جس وقت وہاں پہنچا اسے انٹرس پر گولے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے قدموں میں تیزی آئی، وہ بھاگتے اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کو ساکت کر گیا تھا۔ خمان زمین پر گرا تھا۔ خمان، وہ چیخا۔ وہ بھاگتے جا کر اس کے قدموں میں گرا۔ خمان، اس کا وجود خون سے رنگین ہوتا جا رہا تھا۔ برہان اس کا سر اٹھاتے اپنی گود میں رکھ گیا۔ وہ منظر آج بھی اسے بے چین کر دیتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے، گہرا سانس لیتے، آنکھوں کو کھولتے آسمان کو دیکھا، جہاں چمکتے ستارے اپنی روشنی بکھیر رہے تھے۔ وہ بھی تو ایسا ہی تھا، کالی رات کا وہ ستارہ جس نے اپنی روشنی سے اس کی تاریکی کو روشنی میں بدلنے کی جو جدوجہد شروع کی، اور اس مقصد میں برہان شامل ہوا تھا۔ کل کو اسے یقین تھا کئی اور ایسے ہی ستارے آئیں گے جو اپنے ملک و قوم کی گمنام رہتے حفاظت کریں گے ان دشمنوں سے جو اندرونی اور بیرونی طور پر ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ انجشا نے آتے برہان کی پشت پر سر ٹکاتے بازو اس کے گرد باندھے۔ برہان ریلنگ پر ہاتھ رکھے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ برہان، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ انجشا کو اس کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ پہلے خمان کا ان سے جدا ہونا، اب افنان کا ایسے جیل جانا۔ بے شک یہ ایک ناٹک تھا، مگر اس ناٹک کو بھی تو 3 سال تک چلنا تھا۔ بہت مشکل تھا سب۔ برہان، آپ ٹھیک ہیں؟ انجشا جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہوں، برہان نے خود کو نارمل کرتے کہا، اور انجشا کو کلائی سے تھامتے سامنے کیا۔ اسے اس وقت سکون چاہیے تھا۔ انجشا نے سیڑھیوں کے بل اونچا ہوتے برہان کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر دونوں گالوں پر باری باری۔ میں بہت خوش قسمت ہوں برہان، جسے آپ جیسا انسان ملا، وہ کہتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں اپنے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ برہان انجشا کو اپنے حصار میں لیتے آنکھیں موند گیا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے دل کو سنائی دیتے مدغم ہو رہی تھیں ایک دوسرے میں، جبکہ ان کے شور کے علاوہ ہر سو خاموشی تھی۔ تبھی انجشا کے رونے کی آواز گونجی۔ برہان اپنی بیٹی کی آواز پر چونکا۔ انجشا بھی الگ ہوتے اندر کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ماما کی جان کو؟ انجشا نے آتے اسے اٹھایا، جو کچھ دیر سے سو رہی تھی۔ ابھی شاید بھوک لگی تھی۔ وہ اسے اٹھاتے فیڈ کروانے لگی۔ برہان دونوں کو دیکھنے لگا۔ دونوں اس کی زندگی تھی۔ وہ زندگی میں سمجھ نہیں پائے گا اسے زیادہ محبت کس سے تھی، بیٹی سے کہ بیٹی کی ماں سے۔ انجشا نے فیڈ کروانے کے بعد آبی کو برہان کے پاس لٹایا اور وہ کھیلنے لگی تھی باپ کے ساتھ۔ انجشا چینج کرنے چلی گئی۔ انارچی مائل ہلکی گلابی سلکی نائٹی میں انجشا سنہرے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کیے مخبوط ہوئی برہان اور آبی کو دیکھتے۔ برہان انجشا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ باپ کے پاس مسکرا رہی تھی۔ انجشا نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا دل میں، اور ڈریسنگ کے سامنے جاتے اپنے ہاتھوں پر کریم لگاتے مساج کرنے لگی۔ زر، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تمکن زرحان کو اپنے سر کی کن پٹیوں کو دباتے دیکھ پریشان ہوئی۔ کھانے پر بھی وہ سنجیدہ ہی تھا۔ ہاں، بس سر میں درد ہے تو آپ مجھے بتاتے، سر دباؤں کہ چائے لاؤں؟ کچھ نہیں، تم یہاں آؤ۔ اس نے بیڈ پر اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تو تمکن آتے بیٹھی۔ زرحان اس کی گود میں سر رکھتے لیٹ گیا۔ زر، ہوں۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ کوئی پریشانی ہے؟ آج سے پہلے تو تمکن نے اسے ایسے نہیں دیکھا تھا، پھر آج؟ تمکن پوچھتے اس کا سر ہولے ہولے دبانے لگی۔
آفس میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں، میں بگ برو کی وجہ سے پریشان ہوں تمکن، ہم سب نے انہیں کہاں پہنچا دیا۔ اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ یہ سب اس کی ماں کی وجہ سے ہوا تھا، مجھے ان کی فکر ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اب وہ رکا، یہ سب قسمت میں تھا۔ برہان لالا کا جانا، عفنان لالا سے ملنا، اسی کا نام زندگی ہے شاید۔ انہوں نے جو کام شروع کیا ہے وہ نیکی اور بھلائی کا ہے، دوسروں کی مدد کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے، ہمیں ان کی صحت و تندرستی کی دعا کرنی چاہیے۔ ڈر تو تمکن کے اندر بھی تھا، مگر اسے اپنے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین تھا کہ وہ اس کے بھائی کی حفاظت فرمائے گا۔ انشاءاللہ بگ برو کے ساتھ ہماری دعائیں ہر قدم ہیں۔ زر نے سچے دل سے کہا، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ اگر زیادہ سر درد ہے تو نہیں، تمہارے ہاتھوں میں یار جادو ہے جو میرا ہر سٹریس، ہر درد غائب کر دیتا ہے۔ زر نے تمکن کے ہاتھ پکڑتے لبوں سے چومتے کہا تو وہ گلابی ہوئی۔ اچھا بتاؤ کیا کیا آج سارا دن؟ مجھے یاد کیا؟ نہیں، تمکن مسکراہٹ دباتی نفی میں بولی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کیا کہا؟ ذرا دوبارہ کہو۔ زرحان اسے جھٹکے سے ہود پر جھکا گیا۔ اس کے ایسا کرنے سے تمکن کی چوٹی میں بندھے بال آگے آ گئے۔ اب بتاؤ جانم، کیا کہہ رہی تھی؟ جی جانم آپ۔ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، وہ اپنی شرارت پر محفوظ ہوئی۔ بیگم کچھ تو کہہ رہی تھیں۔ آپ پر چلیں، کوئی نہیں، مجھے اگلوانا آتا ہے۔ زر اس کی چوٹی کو تھامتے ربن نکالتے بل کھولنے لگا۔ زر کیا کر رہے ہیں؟ تمکن سٹ پڑائی اس کی حرکت پر۔ انہیں کھلا رکھا کرو جب میں آؤں تو۔ وہ اس کے کھلے بال اپنے چہرے پر بکھیر گیا۔ زر نے اس کے بالوں میں گہرا سانس لیتے ان کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا، ساتھ ہی وہ تمکن کی کمر میں بازو خمائل کرتے اسے بیڈ پر منتقل کر گیا۔ زرحان نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اسے خاموش کروایا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا سارا دن۔ زر اس کی گردن کو سہلاتے مدھم سرگوشی میں بولا، سارا دن تمہیں سوچا، دل کر رہا تھا اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ تمکن کے گال گلابی ہوتے دہکنے لگے، دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ اگر اتنا یاد کیا تو ایک بار بھی مجھے میسج کیوں نہیں کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتے زرحان مسکرایا، جانم تمہیں میسج یا کال کرنے کا مطلب تھا خود پر جو پابندی لگائے کام میں دل لگانے کی کوشش کر رہا تھا وہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاتا۔ بہت مشکل سے کام میں خود کو لگایا ہوا تھا۔ آج 2 میٹنگز تھیں جنہیں اٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ دن کو ہی واپس آ جاتا۔ زر آج پہلے دن گیا تھا شادی کے بعد، اس لیے بہت سارا کام پینڈنگ پر تھا۔ خیر میرا چھوڑو، تم نے تو مجھے یاد بھی نہیں کیا، وہ اداس لہجے میں بولا تو تمکن مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو یاد نہیں کیا ہوگا؟ وہ سر اٹھاتی اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولی تو زرحان کی آنکھوں میں چمک اتری۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، تمکن کہتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تو زرحان اس کے اقرار پر قہقہ لگا اٹھا۔ وہ جانتا تھا اس کی تمکن اس سے بہت محبت کرتی ہے، اس کے بنا اداس ہوگی سارا دن۔ اسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس نے اسے یاد نہ کیا ہو۔ زرحان اس کی گردن سے بال ہٹاتے اس کی گردن سے دوپٹہ نکالا اور اپنے تشنہ لب اس کی شفاف گردن پر رکھتے اپنے سلگتے لمس پر اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ تمکن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زر اسے بستر پر منتقل کرتے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے گیا۔ تمکن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زر اسے بستر پر منتقل کرتے اس کے چہرے پر جھکا
اور اس کے نازک پنکھڑیوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے گیا۔ اس کے نازک لبوں پر کچھ دیر اپنی شدتیں دکھاتے وہ پیچھے ہٹا تو تمکن کا چہرہ گندھاری ہو رہا تھا۔ اس کی شدت بھرے لمس پر ہنی مون پر کہاں چلو گی؟ زر تمکن کی نرم گال کو انگلی کی پشت سے سہلاتے بولا۔ ہنی مون؟ ہوں، ہم ہنی مون پر چل رہے ہیں جہاں صرف میں ہوں اور تم، کچھ دن سب سے دور ایک دوسرے کی باہوں میں گم۔ زر پلیز، وہ سٹ پٹائی، اسے پٹری سے اترتے دیکھ زر کے مونچھوں تلے گنابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اچھا، اپنی فیورٹ جگہ بتاؤ۔ میری فیورٹ جگہ؟ ہاں، جہاں تم کہو۔ زر ہم عمرہ پر چلیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر، مجھے وہاں جانا ہے آپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ ضرور، ہم عمرہ پر جائیں گے میری جان۔ وہ اس کی معصوم خواہش پر مسکرایا اور دوبارہ اس کے چہرے پر جھکتا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا تو وہ سیدھا ہوا۔ فون ضروری تھا ورنہ وہ کٹ کر دیتا۔ زر فون لیے باہر نکل گیا۔ تمکن اٹھتے نائٹ ڈریس لیتی چینج کرنے چلی گئی۔ ناشتے کے بعد سبھی نکل گئے تھے۔ اب اتنے دن وہ لوگ یہاں رک تو نہیں سکتے تھے۔ بدر، ہیزل، نسا بیگم اور کائلہ گاؤں چلے گئے تھے جبکہ نمش اور شہداد اپنے گھر۔ ہاں، گلابر کو ارحا نے روک لیا تھا کچھ دنوں کے لیے۔ کیا ہو رہا ہے اکیلے اکیلے؟ شہداد اسٹڈی روم سے جیسے ہی کمرے میں آیا وہاں نمش موجود نہیں تھی جبکہ اشل سو رہا تھا۔ نمش، شہداد نے اسے آواز دی مگر جواب نہ ملا۔ نمش بات میں بھی نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا تو جھٹکا کچن سے آتی آواز پر۔ شہداد جیسے ہی کچن میں پہنچا سامنے کا منظر اسے مبہوت کر گیا۔ بلو سلک کی نائٹی جس کا گاؤن اس کے ٹخنوں تک تھا، ہلکے نام بالوں کا جوڑا کیے جس میں سے کچھ آوارہ بالوں کی لٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ نمش جب کب سے کروٹیں بدل رہی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ شہداد کے بنا۔ شہداد بھی اسٹڈی میں کام کر رہا تھا۔ پانی دیکھا تو نہیں تھا۔ وہ پانی لینے نیچے آئی تو اسے ہلکی بھوک محسوس ہونے لگی۔ نمش کا دل کچھ کھانے کا چاہ رہا تھا۔ اس نے ہاٹ چاکلیٹ کو اوون میں رکھتے میلٹ کرتے اسٹرابری کو چاکلیٹ میں ڈپ کرتے کھانے لگی۔ وہ اپنے دھیان میں محو تھی۔ اسے پتہ نہ چلا شہداد کی آمد کا۔ سامنے سلب پر میلٹ چاکلیٹ اور شہد کا جار رکھا ہوا تھا۔ شاہ نے آتے اسے باہوں میں بھرتے پوچھا، شاہ آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ نمش دل پر ہاتھ رکھتی بولی، اتنی ہمت ہے کسی میں جو میرے علاوہ تمہارے ایسے قریب آ سکے، تمہیں چھو سکے؟ جان نہ لے لوں میں اس کی؟ شہداد نے کہتے نمش کی گردن میں ناک سہلائی تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اتنی پوزیسیونیس، اتنا جنون کے مرنے مارنے تک پہنچ گئے؟ بالکل جانم، مجھے گوارا نہیں تمہیں کوئی اور دیکھے بھی۔ شہداد اس کی نازک کمر کے گرد حصار بناتے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ یعنی قید کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میرے بس میں ہو تو تمہیں قید کرتے، اپنے دل میں چھپا لوں۔ کہتے شہداد نے اسے زور سے خود میں بھینچا۔ شاہ نہیں کریں اب کی بار۔ نمش اس کی مونچھوں کی چبھن پر سٹ پٹائی۔ جب شہداد نے کہتے اس کی گردن میں اپنی گھنی مونچھیں سہلائی تو کیا نہیں کروں؟ نمش کا چہرہ گلابی ہوا۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ مسکراہٹ دباتے انجان بنتے بولا۔ نمش نے گردن گھماتے کہا، کھائیں گے؟ نمش نے اسٹرابری چاکلیٹ میں ڈپ کرتے اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے بات بدلنی چاہی۔ نہیں، اس نے انکار کیا۔ مرضی ہے آپ کی، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ کہتے اسٹرابری منہ میں رکھ گئی۔ مجھے بھی لگی ہے۔ شہداد نے اس کی نازک کمر پر دباؤ ڈالتے میں نے حیض سرگوشی کی۔ اس کی سماعت میں نمش کی اسٹرابری حلق میں اٹکی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے جبکہ شہداد کا لہجہ بھاری ہوا تھا۔ نمش کے پاس سے اٹھتی دل فریب مہک اس کے حواس بیدار ہوتے
بوجھل ہوئے۔ حقی ملکیت کا احساس بیدار ہوتے اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری، اس کی باہوں میں نرم سا وجود۔ نمش نے سسکی بھری شہزادی کی کئی گستاخی پر۔ شاہ پلیز نہیں کریں، وہ بامشکل کہہ پائی، تبھی شہزاد نے ہاتھ بڑھاتے شہد کے جار کو اٹھاتے نمش کو سمجھنے کا موقع دیے بنا جار کو ہلکے سے الٹا کیا۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ نمش نے جھرجھری لی، اپنی گردن پر گرتی شہد کی ٹپکتی بوندوں پر۔ جانم چیک کرنے لگا ہوں کہ شہد کی مٹھاس جب تمہاری مٹھاس میں مکس ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ شاہ میں ابھی نہائی تھی۔ وہ مچھلی شہد کو اپنی گردن پر آگے کی طرف پھسلتے محسوس کرتے میرا قصور نہیں جانم، تمہاری اداؤں سے لگ رہا ہے آج رات غسل فرض ہوگا، شہزاد نے کہتے اس کی گردن پر گری شہد کی بوندوں کو اپنے لبوں سے چنا تھا۔ نمش اس کے لمس اور بے باک سرگوشی پر آنکھیں موند گئی، سانسیں گہری ہونے لگیں۔ شہزاد نے اس کے گون کی ڈوری کی گرہ کو کھینچا تو سلکی گون سرکتے اس کے ناتواں کندھوں سے ڈھلک کر زمین بوس ہوا۔ نمش کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ بکھرے، اس کے سفید برہنہ کندھوں پر نازک بلو نائٹی کی اسٹریپ اٹھتی گرتی سانسوں سے، اس کے نشیب و فراز میں گہری سانسوں کا تلاطم۔ شہزاد اس کا رخ ہولے سے اپنی جانب موڑ گیا۔ نمش کی آنکھیں یوں ہی بند تھیں۔ وہ مسکرایا، ہاتھ پیچھے رکھے میلٹ چاکلیٹ سے تر کرتے وہ نمش کے نازک گلاب کی پنکھڑیوں پر ہاتھ رکھتے انہیں چاکلیٹ سے بھگو گیا۔ نمش نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، تم تو کھا چکی ہو، اب میری باری۔ شہزاد اس کی آنکھوں میں جھانکتے، جذبوں کی شدت سے سرخ ہوتی نگاہوں سے سرگوشیاً بولا تو نمش کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ کہتے دیوانہ ور اس کے لبوں پر جھکا، اس کی دیوانگی شدت اختیار کرنے لگی، اس کی گرفت میں شدت تھی۔ نمش اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی، جبکہ شہزاد اس کے لبوں کا جام پیتے مدہوش ہو چکا تھا، ساتھ اسے بھی کرنے لگا۔ ہولے ہولے نمش کے لبوں کو جنبش دیتے وہ اس کی سانسوں کو چرانے لگا، ایک ہاتھ اس کی کمر پر جبکہ دوسرے سے وہ اس کے بالوں کی جڑوں کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ نمش کو آکسیجن کی کمی ہونے لگی، اس کی دھڑکنوں کا شور بڑھنے لگا، مگر شاہ کی پیاس بجھنے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ نمش نے اس کی سانسوں میں گہرا سانس بھرتے سانس کھینچی تو شہزاد اس پر رحم کھاتے پیچھے ہٹا، دونوں کا سانس بکھرا تھا۔ نمش کے ناک کے نتھنے پھول گئے تھے، وہ اپنے چکراتے سر کو شہزاد کے سینے پر رکھ گئی۔ وہ شدت پسند ہونے لگا تھا، نمش کے لبوں پر جلن تھی، اس کی شدت کو محسوس کرتے مگر زخمی نہ تھے۔ وہ اب نمش کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پہلے ہی جانے انجانے میں وہ اسے بہت تکلیف دے چکا تھا۔ شہزاد نے اس کے گرد حصار تنگ کیا، بھوک مٹ گئی۔ نمش کو سرگوشی سنائی دی، وہ جی جان سے لرز اٹھی اس کی بات کے مفہوم پر۔ وہ اس سے کیا چاہتا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، اس کی آنکھوں میں اتری طلب کی خماری، آواز کا بھاری پن۔ نمش اس کی شدتوں کا سوچتے کب کبا اٹھی۔ نمش بھوک مٹ گئی تمہاری؟ شہزاد نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑاستے پوچھا۔ دوبارہ جی، وہ بمشکل بولی، اس کی بھوک تو ویسے ہی اڑ گئی تھی۔ گڈ، اس نے کہتے نمش کو اگلے ہی پل باہوں میں بھر لیا۔ شش شاہ شش، تمہاری بھوک مٹ چکی ہے، اب میری باری۔ وہ اس کی جھکی آنکھوں کو چھوتے بولا تو وہ منہ اس کے سینے میں چھو پا گئی۔ گال اس کی بے باکی پر سرخ ہوتے دہکنے لگے تھے۔ اسے بستر پر لیٹاتے شہزاد نے اپنی شرٹ اتاری۔ نمش گہری سانسوں کے ساتھ کروٹ بدل گئی، اس کا فولادی سینہ
اس کا فولادی سینہ، 6 ایپ پھولے مسلز، اس کی غربت کو سہن کرنا نمش کی نازک جان پر مشکل تھا۔ اس کی جنون ہیزیاں، اس کی شدتیں، نمش کی پیشانی نم آلود ہو گئی، ہتھیلیوں میں نمی اتر آئی۔ اپنی شرٹ کو صوفے پر اچھالتے وہ نمش پر جھکا، جو چہرہ بیڈ پر رکھتے آنکھیں موند چکی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچتے اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ شاہ نے اس کے جوڑے میں بندے بالوں میں سے جوڑا پن نکالتے چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے گہرا سانس بھرتے، ان کی خوشبو کو سانسوں میں اتارتے، انہیں سمیٹ کر تکیے پر منتقل کرتے، اس کی گردن کی پشت پر اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ نمش رخ موڑتے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ شہزاد نے نمش کی گردن پر لب رب کرتے اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ جیسے ہی اس نے نمش کی بیوٹی بون پر دانت کاڑے، نمش نے سسکی بھری۔ نمش کے چہرے پر سرخی کی جگہ سنجیدگی لینے لگی۔ جیسے ہی شہزاد نے اس کی نائٹی کے اسٹرپ میں انگلی پھنساتے اسے کندھے سے نیچے کیا تو شاہ نمش کے لبوں سے اس کا نام پھسلا، جس نے شہزاد کے دل و دماغ پر طلسماتی سحر کا کام کیا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی، دونوں کے دلوں کا شور ایک دوسرے کو اپنے ساتھ باندھ گیا۔ شہزاد نے ہاتھ بڑھاتے کمرے کی تیز لائٹ کو بند کرتے ڈم لائٹ گولڈن لائٹ جلا دی۔ وہ نمش کے چہرے پر پھیلا اپنے قرب کا مسرور کن سرور دیکھنا چاہتا تھا، اپنی شدتوں پر، اس کی بکھری سانسوں کے شور کے ساتھ، اس کی بند آنکھوں سے بہتا پانی۔ اس نے نائٹی کے دوسرے اسٹرپ کو نیچے کرتے نمش کے دل کے مقام پر گہری چھاپ چھوڑی، جس دل کی سلطنت پر وہ پوری آب و تاب سے براجماں تھا۔ نمش کے لب پھڑپڑائے جنہیں وہ دانتوں تلے دبا گئی۔ اس کے ہاتھوں کی بڑھتی گستاخیوں پر نمش نے شہزاد کے کمر پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالا تو اس کے ناخنوں نے اس کی پشت پر ہلکی خراشیں ڈال دیں۔ شاہ اس کے ہاتھوں کی نازک انگلیوں میں اپنی ہلکی کھردری انگلیوں کو الجھاتے بستر سے لگاتے اس کے نازک مرمری بدن کو اپنے لبوں کی گستاخ لمس سے بھگونے لگا۔ نمش کی گہری سانسوں کا شور کمرے میں بکھر گیا، اس کی وارفتگی شدتوں کو سہتے نمش کی آنکھوں کی نمی پلکوں کی دہلیز پار کرتے تکیے میں جذب ہوتی، جسے شہزاد لبوں سے چومتے۔ اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھ گیا۔ نمش نے شہزاد کے سینے پر سر رکھا، نیند سے بوجھل آنکھیں وہ موند گئی، جبکہ شہزاد اس کی بکھری زلفوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، دوسرے بازو سے اسے خود میں بھینچے اس کے گرد حصار قائم کیا تھا۔ نمش ہوں، اس نے بھاری بوجھل آواز سے کہا، آئی لو یو۔ نمش مسکرائی۔ نیند میں جاتے مرد جب عورت سے عملی اظہار کے ساتھ زبانی اظہار محبت کرتا ہے تو عورت نئے سرے سے جی اٹھتی ہے، اس کی روح شاداب ہو جاتی ہے، وہ اپنے مرد کے لیے سجتی سنورتی ہے، اپنا تن من اس پر وار دیتی ہے، وہ اپنے شوہر کی قربت میں اپنی محبت تلاش کرتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی محبت کا اظہار زبانی بھی کرتا رہے تو وہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ آئی لو یو ٹو، نمش نے کہتے اس کے سینے پر ہولے سے لب رکھے۔ شہزاد کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی، خون کی گردش بڑھ گئی۔ اس نے نمش کے بالوں پر لب رکھے۔ نمش پر غنودگی طاری ہو چکی تھی، اس کا بدن تھکاوٹ کا شکار تھا، جبکہ دماغ نیند سے بوجھل۔ وہ جلدی ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ شہزاد بھی نمش پر کمبل ٹھیک کرتے آنکھیں موند گیا۔ سو گائز، کیسی لگی آج کی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ویسے بھی آج کی ایپیسوڈ میں نے تمام ریڈرز کے نام کی تھی، جو لوگ ڈیلی بیسس پر ایپی کو واچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اس کے علاوہ کومنٹ کرتے ہیں۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا ایپی میں، ماضی چل رہا تھا ناول کے اندر،
میں نے سوچا کہ آج کچھ حال کو لکھتے ہوئے کچھ رومانٹک لکھ دیتی ہوں. آپ لوگ ویسے بھی بور ہو چکے ہوں گے, بہت کچھ آپ لوگوں نے پڑھا پچھلے دنوں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ لوگ بہت کچھ پڑھنے جا رہے ہیں. میں نے سوچا آج آپ کا دماغ تھوڑا فریش کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ نیکسٹ ایپی کے لیے تیار ہو جائیں. ابھی فی الحال مجھے دیں اجازت. تو میں یاد رکھیں, ویسے بھی بہت سارے لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو اتنی رومانٹک ایپی, لیکن کیا کریں بھائی, آپ لوگ رومانس ہی پڑھتے ہیں. بہت چینج چیزیں میں نے لکھی ہیں ایپی کے اندر, لیکن ان پہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے زیادہ ویوز نہیں آتے. حالانکہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک رائٹر جب بھی کسی ناول کو لکھتی ہے تو اس کے اندر کافی ساری چیزیں ملا کے لکھتی ہے, جیسے رومانس, جیسے میں نے اس کے اندر رومانس لکھا, ماضی لکھا, کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کی. لیکن ابھی آپ لوگوں کو صرف رومانس پڑھنا ہوتا ہے تو بھائی میں کیا کر سکتی ہوں. اینڈ اس کے علاوہ اس کے ناول کی ایپی آپ لوگوں کے مثبت یعنی کہ رویے کے اوپر منحصر کرتی ہے کہ اسے آنا ہے کہ نہیں آنا. اگر آپ لوگ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور بتا دیں. میں انشاءاللہ جلد اس کی نیکسٹ ایپی دوں گی, لیکن اگر نہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ابھی مجھے اسے کنٹینیو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا جو چارم ہے وہ اس طرح ختم ہو رہا ہے. اگر اس ناول کے بعد میں نے اسے لکھا تو میں بھی آپ لوگوں کو زیادہ اچھا لگے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری سبق آموز چیزیں ہیں. کچھ لوگ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو میں نے پچھلی 2 دن پہلے ایپی لکھی اس میں نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک لوگ جو ہیں وہ ارج کو ہی غلط سمجھتے ہیں. میں صرف آپ لوگوں کو پڑھا سکتی ہوں, آپ لوگوں کی رائے یا سوچ چینج نہیں کر سکتی. مہرش اپنی زندگی جی چکی ہے. اس میں آپ لوگوں کو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مہرش کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کی قسمت میں تھا. ظاہری بات ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے, یہ ایک حقیقت ہے. کسی کا چلے جانا کسی کا بھی اختیار نہیں ہوتا اس چیز پر. لیکن ارج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس میں کہیں نہ کہیں سبھی کی خود غرضی تھی, چاہے وہ مہرش کی ہو, اس کے گھر والوں کی ہو, یا پھر ارج کے اپنے گھر والوں کی ہو. لیکن اچانک سے ایسے رشتے بدل جانا, یا پھر ارج کا جتنا بھی سارا رویہ تھا وہ ایک حقیقت پر مبنی ہے. میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں کہ بھائی مہرش کے ساتھ غلط ہوا, تو مہرش اپنی زندگی جی چکی ہے. چاہے اس کے دل میں جو محبت ارمان کے لیے تھی وہ چاہنے کے باوجود بھی وہ ارج کے لیے نہیں ہو سکتی. اس چیز پہ آپ لوگ سوچیں. جب آپ لوگ جذبات کو ایک طرف رکھ کے اپنے دماغ کو تھوڑا میچور کر کے سوچیں گے تو یہ ہمارے ارد گرد چلتی ہوئی کہانیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. لکھتے ہوئے مجھے بھی لگتا ہے کہ مہرش کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہوا, لیکن خیر آگے کیا کیا ہوگا اس ناول میں تو جب آپ لوگ پڑھیں گے, دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی. میں پوری کوشش کروں گی کہ میں کچھ اچھا لکھ سکوں. میں نے اس ناول میں بھی کافی زیادہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی. کچھ لوگوں نے سمجھا, کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا, تو یہ آپ لوگوں پر تھا. لیکن اس ناول میں بھی میں کافی زیادہ کوشش کر رہی ہوں, جیسا میں نے آپ کو پچھلی ایپی میں کافی زیادہ تفصیلی بات کرتے ہوئے سمجھایا تھا کہ میں نے ناول کو بہت ہی زیادہ چینج کیا ہے. اگر میں چینج نہ کرتی تو میں ڈیلی بیسس پر بھی اسے ختم کر سکتی ہوں, لیکن اب مجھے لگتا ہے وہ اتنا نازک ایشو بن چکا ہے. اس کے اندر جو موضوع چھڑ گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ نازک ہے, اس پہ کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میں اسے بھی لکھوں گی, اس کا بھی حال ان قریب شروع ہو جائے گا. ابھی آپ مجھے بتائیں, ابھی آپ لوگ کون سا ناول پڑھنا چاہتے ہیں, دونوں یا ایک؟ فی الحال ابھی دے مجھے اجازت, کافی زیادہ باتیں ہو چکی ہیں. پہلے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا بولتی ہیں, بھائی اتنا بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. میں نے اسی لیے آج فرسٹ پہ بات نہیں کی, اسٹارٹنگ پہ میں نے سوچا اینڈ پہ اختتام پہ بات کریں گے. ابھی بہت سارے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہوں گے, اور جو کچھ ایک آدھ سن رہے ہیں ان سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی میں جلدی نیکسٹ ایپی دوں. لیکن آپ کون سے والے ناول کے ایپی پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں. فی الحال ابھی دے مجھے اجازت, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.